वालेकुम सलाम वरहमत उल्लाह। चलें जी, रशीद अरशद साहब, आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें ज्वाइन किया। तो आज ऐसे है कि रमज़ान मुबारक अल्लाह के करम से शुरू हो गया है आज। और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि हम ये जो हमारी सोसाइटी है, करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी, इसका आज हम जो थर्ड इवेंट करा रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि करेक्टर बिल्डिंग बेसिकली हम जब तक इस्लामी कदरों और इस्लामिक वैल्यूज़ को नहीं पहचानेंगे तो उसके बगैर कोई करेक्टर बिल्डिंग हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। तभी मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया था रशीद अरशद साहब को कि रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत ज़रूरी है कि हम कम अज़ कम एक दो या तीन सेशंस लाजमी रखें, जिसमें हम अपनी ये सोसाइटी को भी प्रमोट कर सकें और इसमें इम्पॉर्टेंट टिप्स दे सकें हम अपने स्टूडेंट्स को भी और इन जनरल सबको कि कौन सी चीज़ें हैं जो आज के दौर में हमें अपने करेक्टर को मजबूत करने के लिए, कौन सी इस्लाम की फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं जिनको ऊपर हम दोबारा रजू कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हमारी ये करेक्टर बिल्डिंग इंप्रूव हो सके। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा पहले रशीद अरशद साहब का, और इसके साथ ही हम ये अपना शुरू करते हैं। ओपनिंग रिमार्क्स में मैं बस ये शुरू तो करूँगा, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओपनिंग रिमार्क्स यही हैं कि मेरे नज़दीक आज के दौर में जो जहाँ पे ये सोशल मीडिया बहुत अरूज पे एकदम गया, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, इनके साथ साथ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, हमारा अब जितने भी यहाँ अपने ट्रेंड्स देखें ना, अ, जो हमारी ये वाई जनरेशन है, इन सब का ये ट्रेंड है जी कि दो दो जॉब्स करें। अपनी हम जी जनरेशन को देखें तो हमारा है जी कि सुबह के टाइम स्कूल भेजना है, शाम के टाइम एकेडमियाँ भेजना है, टिकटॉक पे लगे रहेंगे, सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे, व्हाट्सएप पे, पबजी पे, ऐसी चीज़ों में सारे लग गए हैं। तो इस असना में जहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम हम अपने इदारों को और टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, इवन हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास टाइम नहीं कि अपने बच्चों को कितना टाइम दे सकें। इस सारे असना में मेरे ख्याल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम एक हदीस पे वापस रजू करें ना, और बहुत ज़रूरी है इस हदीस की हमें वापस याद दहानी करना, जिसमें उन्होंने बताया खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों में बेहतर है, और मैं यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों में सबसे बेहतर हूं। तो इस सारे टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इन सारे दौरों में हमने इतना कॉट अप हो गए हैं कि हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते, सबसे इम्पोर्टेंट अपने जो फंडामेंटल हमारा इदारा है घर का, हम मेरे ख्याल में वो आज के दौर में कमज़ोर हो गया, उसको रिलीव करना बहुत ज़रूरी है। हम जो है ना ये अब दो दो नौकरियों के ट्रेंड में आके और ये इदारों से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, ये डेजिग्नेशन से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। इनके पीछे भी बहुत पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट है पूरा वो। जब अमेरिका और ये यूरोप ये छोड़ के गए थे, उन ये सारे डेजिग्नेशंस का और बड़े बड़े इदारे कायम करने का इन्हीं का माइंडसेट था सारा। तो हम ये डेजिग्नेशंस वगैरह देख के, इदारों को देख के बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। और ये चमकीली चमकीली इमारतें देख के, वो इकबाल ने एक जगह कहा नहीं, चेहरों पे जो सुर्खी नजर आती है सरे शाम, या गाजा है या सागिर और मीना की करामात, कि ये जो चीज़ें जिसको देख के हम बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, ये एक मेकअप की तरह है, ये सारा मेकअप की तरह है। और बहुत ज़रूरी है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापस रजू करें उस हदीस पे कि जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों में बेहतर। हमारी फैमिली वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ अभी तक कंपेयर करें, वाहिद जो चीज़ जिसके ऊपर हम आगे हैं ना आज तक वेस्ट से, वो मेरे ख्याल में हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं। और इस्लामिक वैल्यूज़ में अगर हम देखें तो करेक्टर बिल्डिंग के लिए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि 30 साल पहले जो हमारे घरों में इखलास था सारा, हमारे जो वालदेन के साथ हमारा प्यार मोहब्बत था, हमारे भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत था, तो आज क्या है जी, आज इदारे में एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसकी बात ज़्यादा अहमियत है, लेकिन एक वालदा की बात की कोई अहमियत नहीं रही। मेरे ख्याल में हमें बहुत रजू रजू करने की ज़रूरत है रसूल पाक की हदीस पे, जिस पे उन्होंने बताया जी घर वालों का सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों में बेहतर है। आप ये हम अपने जुमे के खुतबे में हर हफ्ते सुनते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा वल यतामा, कि सबसे पहले इवन ये जो ऑर्डर है ना, इसमें बहुत अल्लाह ताला जो ऑर्डर
کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، اس میں بہت حکمت ہے. پہلے ذکر کیا ذی القربہ کا، سب سے جو عزیز و قریب، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کے سارے گھر کے لوگ ہیں، پھر رشتہ دار ہیں. میں دیکھتا ہوں یہ 30 سال پہلے گھر میں کوئی دعوت ہوتی تھی تو ادارے جو ہم کام جس پہ جاتے تھے ادھر ہم اپولوجائز کرتے تھے کہ بھئی کل ہم نے ضروری ایک گھر کی ہماری دعوت ہے اس پہ جانا ہے. آج الٹ ہے. آج شادیاں بھی آ جاتی ہیں رشتہ داروں کی، وہ ہم معذرت کرتے ہیں، لیکن ہم تو یہ ٹرینڈ ایک دم بدل گیا. یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کا، پھر ٹیکنالوجی کا، ادھر اتنا ٹائم ہمارا چلا گیا کہ ہم اپنی اصل قدروں کو بھول گئے ہیں. تو میرے نزدیک ہمیں بہت ضروری ہے ریوائول کرنا اپنی سوشل اور فیملی ویلیوز کے اوپر. اسلام جو ہے یہ چیمپئن کرتا ہے ان ویلیوز کو. یہ سارا یہ ہیومن رائٹس کی اتنی بات کرتے ہیں، ہیومن رسپانسبلٹیز کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اسلام جو ہے سب سے بہترین ہیومن رائٹس اور ہیومن رسپانسبلٹیز کی بات کرتے ہیں. اور ان چیزوں کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، رمضان میں ایک تو میں نے فیملی ویلیوز کا ذکر کیا، دوسرا میں ذکر کروں گا یہ ہم سوچتے نہیں ہیں زیادہ کہ یہ روزہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں. عموماً کسی سے پوچھے نا کہ یہ فرض کیوں کیے ہیں، وہ آگے سے کہے گا اجر ملتا ہے اس کا، اس طرح کے جوابات آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں فرض کی ہیں نا، اس میں ایک بہت ڈیپ حکمت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے، جس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. روزے میں دیکھیں نا، ہم میرے نزدیک اللہ نے جب فرض کیا تو اس کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے اہم چیزوں میں سے ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ فائدہ جو مجھے لگتا ہے، اور یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خیال میں سب سے بہترین اس کو بتایا. تبھی رشید صاحب کو بھی میں سے انوائٹ کرتا ہوں، ان کو بھی سارا یہ ماڈرنزم اور امام غزالی ان کے اوپر کافی دسترس حاصل ہے. اور یہ روزے کے اوپر امام غزالی نے پورا ایک چیپٹر لکھا جس میں بتایا کہ جو بھوک جو ہے نا، جو بھوک ہے وہ انسان کی سب سے بیسک نیڈ ہے، سب سے بیسک ڈیزائر ہے، سب سے فنڈامنٹل ڈیزائر ہے. تو کسی سے پوچھنا روزہ فرض کیوں کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، تو پتہ ہی کوئی نہیں بس. لیکن یہ ان کے سب سے مین فائدے ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہیں. تو بیسک کانسیپٹ ہے جو بھوک ہے نا انسان کا، وہ بیسک نیسیسٹی ہے، بیسک ڈیزائر ہے. تو امام غزالی بتاتے تھے جب انسان اس بیسک ڈیزائر کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو وہ دوسرے جو جتنے برے ڈیزائرز ہیں، جیسے تکبر اور غصے جیسے جو آگ جیسی کیفیات ہیں جو انسان نے دل میں پالتی، اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ غیبت اور بغض، بخل، ایسے جو سانپ اور بچھو دل میں پالے ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ روزے کے جو سب سے مین بینیفٹس میں سے ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی سب سے بیسک ڈیزائر کو کنٹرول کرنے میں، بھوک جیسی بیسک ڈیزائر کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ دوسری جو بری ڈیزائرز ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ پیشنس، آپ کو پیشنس اور کی جو فنڈامنٹل ویلیو ہے وہ سکھاتے ہیں. دوسرا روزے کی جو سب سے بہترین چیز آپ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جب انسان بھوک اور پیاس جیسی کیفیات سے گزرتے ہیں نا رمضان میں، تو اس کو اپنے سے نچلے لوگوں کا، جو غریب ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، وہ جب بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوتے ہیں وہ پہچاننے میں ہوتا ہے. تو میں بس یہی گزروں گا، پہلے یہ فیملی ویلیوز کا، دوسرا یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارکان ہمیں جو یہ فرد ہمارے ارکان ہیں سارے، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ان کی ویلیو، ان کو ریوائیو کرنے کی بہت ضروری ہے. تیسرا یہ میں کہوں گا یہ صبر اور فورگیونیس، صبر اور درگزر کرنا، یہ ہمیں بڑا سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا واللہ یحب الصابرین اور ان اللہ مع الصابرین. صبر سکھاتا ہے رمضان، روزہ صبر سکھاتے ہیں. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بھی دیکھیں، جب یہ طائف کا واقعہ تھا، کیسے وہ پتھر مارتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کہیں تو میں ابھی ختم کر دوں انہیں. رسول پاک نے کہا نہیں نہیں، انہوں نے درگزر کیا، انہوں نے معاف کر دیا. کیوں؟ کوئی پتہ نہیں ان کی اگلی والی جنریشن اچھی نکلا ہے. تو انہوں نے صبر پہ بھی اور امید پہ، دونوں پہ. تو آج کے دور میں ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ مجھے تو خود تھوڑا سا کبھی دکھ بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے اداروں میں بھی اور ایون باہر ہم روز یہ آبزرو بھی کرتے ہیں کہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے باہر، تو ساتھ ہی 10 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ساتھ ہی وہ ایسے ایسے رسپانس بیک کرتے ہیں ایک دوسرے کو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. حالانکہ یہ کوئی مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں. مسلمانوں کے طریقے ہیں کہ ان ان ان
ایشوز کو سب سے خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے، صبر کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. جب ایکسیڈنٹ ہو جائے، جو دو لوگوں کا آپس میں جو دو لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، صرف وہ آپس میں بات کریں اور دیکھیں جی کتنا وہ ہے، اور اس کو فائنلائز کریں کہ جی کیا. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایسے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی پہ اتر آتی ہیں. اسی طرح ہمارے اداروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت آگے لے جاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں والی عادتیں کبھی نہیں تھیں. اور میں تو عموماً بتاتا ہوں کہ یہ جو ہماری جو رسول پاک نے فیملی اور سوشل ویلیوز ہمیں سکھائی تھیں، ان کو اداروں میں امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. جو 30 سال 40 سال پہلے ہمارے گھروں میں اخلاص تھے، جو والدہ جس طرح ہمیں، ہمارے والدین اتنے اچھے طریقے سے ہمارے ڈیل کرتے تھے، ٹائم دیتے تھے باقاعدہ، وہ والی ویلیوز اداروں میں لانا واپس بہت ضروری ہے. تو صبر اور درگزر کرنا، اور یہ ساری ویلیوز ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہیں. اور اینڈ پہ بس میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے 5 ارکان بھی ہیں نا، ہم انہی کی طرف اگر توجہ کریں نا، جیسے ہم کبھی سوچتے نہیں یہ نماز کیوں فرض ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کی تھی. اگر ہم کہیں نا کہ آج میں کسی کو 10 لاکھ روپے دوں اور وہ اپنی مجھے آنکھ تحفے میں دے دے، وہ کبھی نہیں دے گا. کسی کو کہیں جی 1 کروڑ روپے دے دے، اپنی یہ دونوں آنکھیں دے دیں یا اپنا، وہ کبھی نہیں دے گا. کیوں؟ تو جب کوئی بندہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے اور آپ اس کو میرے خیال میں ہر روز شکریہ ادا اس کا شاید کرو، لیکن وہ ذات جس نے آپ کو تخلیق کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ ذات جس نے آپ کو تخلیق کیا، آپ دن میں کوئی حصہ اگر نہ نکالو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور تبھی یہ جو ہم کبھی سوچیں نا ہماری ارکان کیوں فرض کیے ہیں. اینڈ پہ بس کہوں گا رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس میں صبر، استقامت، فیملی ویلیوز اور اپنی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو بڑھا سکیں. یہ سر ٹائم ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا جتنی بھی دینی طرف رغبت ہے اس کو ہم بڑھا سکیں، اس کو ہم ریچارج کر سکیں، تاکہ ہم اگلے سال تک بھی اس کی اچھی تیاری کر سکیں. اور اپنی عبادات کو ہم جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں. صبر اور استقامت اور فورگیونیس، درگزر کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. یہ صفتوں کو ہم واپس رجوع کریں، فیملی ویلیوز کی طرف واپس رجوع کریں، نمازوں اور قرآن مجید پڑھنے اور احادیث کی طرف واپس آئیں، اور جو جو اسلام کا کور ایسنس ہے اس کو واپس پہچاننے کی بہت ضروری ہے. اسلام کریکٹر بلڈنگ میں انتہائی امپورٹنٹ ہے. اسلامک ویلیوز اگر نہیں ہیں تو کریکٹر بلڈنگ کوئی بھی نہیں ہے. اور میں اسی کے ساتھ اپنی یہ اوپننگ ریمارکس ختم کروں گا، اور آگے میں دعوت دوں گا رشید ارشد صاحب کو کہ وہ اپنا اسپیچ دیں. یہ فلاسفی ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی آف دا پنجاب، ان کا اس کے ساتھ منسلک رہے بڑے دیر تک. خواجہ غلام صادق گولڈ میڈل ان کو ملا یونیورسٹی آف دا پنجاب کی طرف سے. بے شمار ان کے لیکچرز آپ کو ملیں گے یوٹیوب میں مختلف ٹاپکس کے اوپر. اور مذہب، ایتھکس اور پوسٹ ماڈرنزم یہ آپ کے اسپیشلٹیز میں سے ہیں. تو میں آگے رشید ارشد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی اسپیچ دیں. تھینک یو. بہت شکریہ معاذ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے معاذ نے کہا تھا کہ چونکہ ان کی جو سوسائٹی ہے کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی، رمضان المبارک میں بھی چاہ رہے تھے کہ اس حوالے سے کوئی بات کی جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کریکٹر بلڈنگ ترجمہ ہے کردار سازی کا، اور ہمارے ہاں جو دینی اصطلاح ہے اس حوالے سے وہ اخلاق کی ہے. اخلاق اور کردار میں بھی ایک ہم فرق کر سکتے ہیں. کردار کا لفظ ہم بولتے ہیں کہ کریکٹر، ایک تو گویا کوئی ڈرامہ ہوتا ہے تو اس میں ایک کردار کوئی شخص ادا کرتا ہے، تو یعنی وہ رول کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. اور کردار کے اندر جیسے زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے وہ اس پہلو پر ہوتا ہے کہ جو ویزیبل ہو. اخلاق بنیادی طور پر باطنی ہوتے ہیں. زیادہ تر اخلاق جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی عمل ہے، بنیادی طور پر وہ کوئی عمل نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک حال ہوتے ہیں، وہ ایک اسٹیٹ آف بینگ ہوتے ہیں. لیکن اس کی جو مینیفیسٹیشن انسان کی کے وجود میں ہوتی ہے وہ کردار کی شکل میں سامنے آتی ہے. تو ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق اگر باطن ہے تو کردار جو ہے وہ ظاہر ہے. اگر اخلاق کا تعلق بینگ سے ہے تو کردار کا تعلق پرسنالٹی سے ہے.
پرسنالٹی یا شخصیت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے آتی ہے. پرانے تھیٹرز میں بھی پرسونا کہتے تھے نا، کہ وہ جو مختلف ماسک پہن کر وہ مختلف رولز پلے کیا کرتے تھے، اور مختلف کریکٹرز جو ہے ان کو پرفارم کیا کرتے تھے اسٹیج کے اوپر. تو اس لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کردار وہ چیز ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے آتی ہے اور جو سماج میں مینیفیسٹ ہوتی ہے. تو تمام جو روایتیں ہیں ان میں اخلاق اور کردار پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے زیادہ جو روایتی تہذیبیں تھیں ان میں آفاق، آفاق کا مطلب ہوتا ہے خارج کی دنیا، یونیورس، کاسموس، اس پر توجہ اتنی نہیں ہے جتنی توجہ انفس پر ہے، یعنی انسان کے داخل پر ہے. یہ جو مڈرنٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ایک شاخسانہ یہ بھی ہے کہ اس نے خارج کی دنیا پہ اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے، اور تسخیر آفاق کو اس نے اپنا موضوع بنا لیا. اور جو باطن ہے، جو انسان کی شخصیت کا انر کور ہے، جو انفس ہے، اس کو مسخر کرنا، اس کو مزکا بنانا، اس پر سے توجہ ہٹا دی. علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی نا، کہ جو جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، تو تعلیم کا بھی بنیادی مقصد کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا. انہوں نے یہ کہا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی. یہ جو شیخ مکتب ہے، مکتب کا جو اتالیق ہے، اس کا جو شیخ ہے، وہ بھی ایک طرح کا ایک آرکیٹیکٹ ہے، وہ بھی ایک طرح کا معمار ہے، وہ بھی ایک طرح کا میسن ہے. لیکن اس کی صنعت کیا ہے؟ اس کی صنعت جو ہے وہ مورٹر اور برک اور اینٹ اور گارا اور پتھر اور سٹیل نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل صنعت جو ہے وہ روح انسانی ہے. تو وہ روح انسانی پر میں اپنی تاثیر پیدا کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے انسان کی باطنی شخصیت کی تشکیل کی کوشش کرتا ہے. اور تعلیم کا یہی جو آپ سمجھ لیں کہ بنیادی رول ہے، وہ غیر معمولی تھا. اور تعلیم بنیادی طور پر استاد مرکز تھی، اور وہ ایک اخلاقی ایکٹیویٹی تھی. جو جدید تعلیم ہے وہ بنیادی طور پر ایک سیاسی انتظام ہے، اور وہ ریاست کی ضرورت ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ سسٹم انٹیگریشن ہے، سسٹم کے حوالے سے کنفارمٹی پیدا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اصل کی طرف لوٹیں. اور میں نے اس طرح کیا، آپ نے بھی، کیونکہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر یہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، اور آپ نے شروع میں تمہید میں کہا بھی ہے کہ اب ہمارا زور جو ہے وہ خارج پر ہے، ہمارا زور جو ہے وہ سسٹم پر ہے، ہمارا زور جو ہے وہ اداروں پر ہے. اور فطری شخصیت اور اس کے بعد جو اس کا فطری پھیلاؤ ہوتا ہے، جیسے گھر کے بارے میں آپ نے بہت ٹھیک توجہ دلائی کہ بیسک ایکسٹینشن انسان کی سب سے پہلے اس کا گھر ہے، پھر اس کے بعد اس کا جیوار ہے. وہ جیوار کا مطلب ہوتا ہے جو اس کا پڑوس ہے. اس سے فطری طور پر ایک سماج وجود میں آتا ہے. موجودہ دور میں تو سماج جس طرح ریاست کو ایک کنسٹرکٹ کیا گیا، ویسے ہی سماج کو بھی ایک کنسٹرکشن اس کی کر دی گئی کہ سماج یہ کہتا ہے، سماج وہ کہتا ہے. جیسے ریاست یہ کہتی ہے، ریاست وہ کہتی ہے. تو جیسے ایک ایبسٹریکٹ چیزیں بنا دی. تو ہمارے ہاں افراد سے تعلق ہے، اور اخلاق کہتے ہی اس کو ہے کہ انسان تعلقات میں گھرا ہوا ہے، تو انسان ان تعلقات کو نبھانے کے آداب سیکھے. اور جو دین میں کردار سازی ہے، جو اخلاق کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی ادر کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، چاہے وہ ادر ہیومن ہو، چاہے وہ ادر جو ہے وہ نان ہیومن ہو، مثال کے طور پر وہ حیوان ہو، مثال کے طور پر وہ پلانٹ ہو، مثال کے طور پر وہ کوئی اینٹ روڑا ہو، مثال کے طور پر وہ کوئی مشین ہو، ہم اپنے جس بھی ادر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا تیسرا خدا ہوتا ہے. اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا ادر ہمارا، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا، وہ کوئی نہ کوئی مشین بن گئی ہے. یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے موبائل کو جتنا وقت دیتے ہیں، وہ کسی انسان کو اتنا وقت نہیں دیتے دن میں، جتنا وقت وہ اپنے آئی فون کو یا اینڈرائڈ فون کو دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہم لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعامل کر رہے ہیں، چاہے ہم موبائل کے ساتھ کوئی تعامل کر رہے ہیں، چاہے ہم کوئی جو ہے وہ کوئی کسی مشین کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ یا ایکو سسٹم کے ساتھ یا کائنات کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ کر رہے ہیں،
اس میں ہمارا جو تیسرا ہوگا وہ خدا ہوگا. تو ہمارے ہر معاملے میں تیسرا فریق خدا ہے. تو دینی اخلاق اسی کو کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو محسوس کر کے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرے. اور اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ انسانوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ جو ہے نفع آمیزی کا تعلق رکھے. عام طور پہ جب لوگ وحی سے منقطع ہو کر وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی خدا تک پہنچنا ہے نا تو سب سے کٹو اور اب مخلوقات سے کٹ جاؤ، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ متمدن زندگی ہو. تو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خدا کے غیر سے اپنے آپ کو منقطع نہ کر لو. تو جو الہامی روایت ہوتی ہے نا، جو وحی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا. یعنی وہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ اس کائنات سے ہو کر جاتی ہے، اس دنیا سے ہو کر جاتی ہے، اور وہ انسانی تعلقات کے حوالے سے ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ہمارا اخلاق ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان پر استوار کریں. جدید مغرب میں جن چیزوں کو ہم اخلاق سمجھتے ہیں وہ زیادہ تر ایک انتظام ہے، وہ ایک مینجمنٹ ہے، اور وہ ایک سسٹم ہے جو انہوں نے بنا لیا ہے چیکس اینڈ بیلنسز کا. وہ بہت اچھا ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن اس کی کوئی میٹا فزیکل اصل نہیں ہے. اسی وجہ سے جب وہ جو سسٹم ہے اس کے اندر کوئی لیکونا آتا ہے، اس کے اندر کوئی بریک ڈاؤن آتا ہے، تو وہ جو انسانوں کی شخصیت میں چونکہ وہ جو اخلاق ہے وہ کوئی بہت گہرا تو ہوتا نہیں، اس کی کوئی مابعد طبیعی اصل تو ہوتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک ونیئر کی طرح ہوتا ہے اور پھر ایک دم وہ اوپر سے اتر جاتا ہے. اور اسی بنیاد پر پھر لوگ ڈوئل مورالٹی کا تصور بھی رکھتے ہیں. یعنی وہ اپنوں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اغیار کے ساتھ برے ہوتے ہیں. جہاں سسٹم کی آنکھ بند ہو جاتی ہے وہاں ان کے اندر کا حیوان اور درندہ جو ہے وہ ظہور کرتا ہے، اور جہاں سسٹم کی سرویلنس موجود ہوتی ہے وہاں بہت ڈسپلنڈ ہو کے بہت اچھے بچے بن کر وہ رہتے ہیں. اور لوکل نیشنل لیول پر، ڈومیسٹک لیول پر بہت اچھے مورلز کا وہ ثبوت دیتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان کی مورلٹی دوسری ہے. یعنی جس ماڈرنٹی کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو یورپین ماڈرنٹی ہے، جب یورپ نے اپنی کالونیز بنائی ایشیا میں اور افریقہ میں اور مشرق وسطیٰ میں، تو انہوں نے وہاں پر وہ آزادیاں، وہاں پر وہ رویے، وہاں پر وہ اخلاق نہیں برتے جو وہ اپنے ہاں برتتے تھے. تو ہمارے یہاں جو ماڈرنٹی آئی ہے وہ بھی کولونیل ماڈرنٹی ہے. انہوں نے ظاہری بات ہے اگر وہ اخلاق کو یعنی آزادی کو سب سے بڑی قدر بناتے تھے تو یہاں لوگ کو غلام بنا لیا. اگر مساوات کی بات کرتے تھے تو یہاں تو ایک پوری ہائرارکی انہوں نے بنائی کہ جو گورا صاحب ہے وہ بالکل ایک الگ ہے، اور گورا صاحب کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ بھی اپنی قوم سے کٹ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. میں وقت میں ایک بات میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اخلاق اور کردار میں تعلق کیا ہے. اخلاق باطن ہے، کردار اس کا ظاہر ہے. اخلاق کا تعلق وجود سے ہے اور کردار کا تعلق شخصیت سے ہے جس کو پرسنالٹی کہتے ہیں. اور پھر یہ بات کہ اخلاق یا کردار کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر ہونی چاہیے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہے جب وہ اس کو مان کر اور آخرت میں اس کے اجر کے حصول کی نیت کے ساتھ کوئی عمل نہ کیا جائے. وہی حقیقی ایمان ہوتا ہے اور وہی حقیقی اخلاق ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کریں تو ہم یہ جان لیں کہ اس میں تیسرا خدا ہے. اور کسی سے مراد صرف انسان نہیں ہے، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، کائنات بھی ہیں، پیڑ پودے بھی ہیں، مشین بھی ہے. تو ہم یہ سمجھ کے کریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اور تمام اخلاق کی بنیاد یہی ہے. ایک صاحب ایک مسجد میں گئے تو وہاں 3 جملے لکھے ہوئے تھے دیوار پر. پہلا جملہ یہ تھا کہ خدا ہے، دوسرا جملہ یہ تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ خدا پوچھے گا. تو یہ ایسنس ہے اخلاق کی اور مورل رسپانسبلٹی کی کہ ہم کوئی لاوارث لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی شتر بے مہار نہیں ہیں. خدا کی مخلوق ہے، یہ کائنات بھی خدا کی مخلوق ہے. ہم بھی فانی ہیں، یہ کائنات بھی فانی ہے. اور خدا نے اس کائنات کو پیدا کر کے اس سے غیر متعلق نہیں ہوا، وہ اس کو گورن کر رہا ہے، وہ اس کو اوور سی کر رہا ہے، وہ اس کو مائکرو مینج کر رہا ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اور اس نے انسان کو مہلت دی ہے، اور آزمائش یہی ہے کہ وہ دنیا میں اخلاقی رویے اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور چونکہ اس دنیا میں پوری طرح انصاف تو ہوتا نہیں، مکافات عمل کا لفظ ہم بہت بولتے ہیں، کارما.
کارما یا مکافات عمل بہت ہی پارشل سا دنیا میں ہوتا ہے، اصل میں دنیا میں ہو نہیں پاتا. تو اس کے لیے ایک اور عالم کی ضرورت ہے، اور وہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے فیصلے ہوں گے، رحمت کے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کو میسر آئے گا. تو ہمیں بعض ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، اپنے باطن کو سنوارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حضوری میں زندگی بسر کرنی ہے، اور اپنے اخلاق کو اللہ تعالیٰ پر ایمان پر استوار کرنا ہے. اور ہمارے لیے اخلاق کی آپ سمجھ لیں ٹھوس شکل کیا ہوگی، یعنی اخلاق مینیفیسٹ کہاں پہ ہوں گے، پرسونیفائی کہاں ہوں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اور آپ کی سیرت میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اخلاق کو اس کی بنیادوں پر استوار کرنے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بڑا خوبصورت آپ نے یہ رشید ارشد صاحب، بڑا شکریہ آپ کا، بڑی خوبصورت آپ نے تقریر کی. اور آگے میں قادر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور میرے خیال میں ہم سارے اسٹوڈنٹس کا ان کے ساتھ بھی انٹریکشن رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں ان کو بھی بہت ذوق دی ہے یہ اسلامی انڈرسٹینڈنگ میں، اور جتنے بھی کریکولر سے ہٹ کے اور دوسری جو چیزیں ہیں، یہ سوشل انڈرسٹینڈنگ، ایڈمنسٹریٹو انڈرسٹینڈنگ اور ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذوق دیا ہے. آگے میں انوائٹ کروں گا قادر صاحب سے کہ وہ جو فیکلٹی ہے کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کی، اس کی نمائندگی کرتے ہوئے کلوزنگ ریمارکس آج کی نشست کے دیں. اور قادر صاحب. قادر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ قادر صاحب آواز آ رہی؟ السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے آج کے اس زوم میٹنگ میں مجھے مدعو کیا. مجھے پچھلے کو 2-3 دن سے گلا خراب، فلو اور اس طرح کے سلسلے چل رہے ہیں، تو دیٹس وائی میں ابھی اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں. تو معاذ صاحب آج کا ٹاپک اس کا تھوڑا سا مجھے بتا دیں تاکہ پھر اسی ٹاپک سے میں آگے کنٹینیو کروں. ہاں جی، ٹاپک ہمارا سر یہی تھا، امپورٹینس آف اسلام ان کریکٹر بلڈنگ، اسلامک ویلیوز کی کیا امپورٹینس ہے کریکٹر بلڈنگ میں، یہی ٹاپک تھا ہمارا آج. اچھا، اسلام جو ہے اٹ سیلف اگر اس کے میننگز دیکھیں تو یہ سبمیشن کے ہیں، کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے سامنے جھکا دینا، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع کر دینا. جو اسلام کا بنیادی امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر وہ یہ ہے کہ ایک بہترین اور پائیدار معاشرے کا قیام. تو یہ پائیدار معاشرے کا قیام تبھی ممکن ہے جب اسلام کے ہم بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کے اپنے معاشرہ اور اپنی زندگی کی جہتوں کو ترتیب دیں. اس میں بنیادی جو ہے کام وہ ہماری سوشل ویلیوز ہے، اور وہ سوشل ویلیوز ان کو جب ہم اسلام کے تابع کریں گے تو ہمارا معاشرہ ایک ہجوم سے پائیدار معاشرہ بن جائے گا. وہ کیا ہے؟ اسلام میں جو ایک بنیادی مقصد ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام کام جو ہے وہ آپ کی انٹینشن سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کا پھل بھی اسی کے مطابق آپ کو ملتا ہے. بعض دفعہ ہم ایک اچھا کام سوچتے ہیں، اس کے ریزلٹ اتنے پازیٹیو نہیں آتے، لیکن وہ آپ کے کھاتے میں ایک گڈ انٹینشن کی وجہ سے ایک نیکی آ جاتی ہے. اب یہ نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہر جو معاشرے کا فرد ہے وہ ہم سے بہتر ہے، اور اس کے رائٹس بھی ہیں، اس کی رسپیکٹ بھی ہے، اور اس کی عزت، مال، جان سب کی جو ہے ایک قدر و منزلت ہے. آپ حدیث میں بھی ہے کہ ایک مومن کی عزت بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے.
جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ ہم معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے کتنے ریسپیکٹیبل ہیں اور کیا ہم معاشرے میں کسی کو وہ ویلیوز دیتے ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، تو پھر ہمیں وہاں پہ اپنے احتساب کی ضرورت ہوگی کہ ہم انسانیت کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ انسانیت کے قدر کے دعوے تو بہت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم کہیں انسانیت کی تذلیل کا سبب تو نہیں بن رہے؟ ہمارے کسی ایکشن سے کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ کہیں اذیت میں تو نہیں ہے، کسی مشکل میں تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے ایکشن کی وجہ سے کسی کے لیے مسائل تو نہیں پیدا ہو رہے؟ اگر ہم اپنی بہترین عبادات کے ساتھ ان چیزوں کو بھی پریکٹس کرنا شروع کریں اور ان کے اوپر سوچنا شروع کریں تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بہتری ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ ہماری مساجد بھی بھری پڑی ہیں نمازیوں سے اور چیریٹی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں سکون نہیں ہے۔ اس کی جو مجھے ایک وجہ نظر آتی ہے کہ ہم حقوق العباد سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہماری ایک سو کالڈ جو ایگو ہوتی ہے، ایک انا ہوتی ہے، اس کے تناظر میں ہم چیزوں کو پرکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذات کو ہر شخص معاف کرے، ہم کسی کی ذات کو معاف نہ کریں۔ بھائی جب ہم دوسروں سے خود معافی کی توقع رکھتے ہیں کہ ہماری غلطی پہ دوسرے معاف کریں، تو بھائی دوسروں کو آپ بھی معاف کرنا سیکھیں۔ اور یہ عفو اور درگزر جو ہے، اس کو ہم اپنے زندگی میں ایک بنیادی حصہ بنائیں تاکہ ہم جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان کی کریکشن بھی کر سکیں، اور غلطی کی کریکشن اگر معافی اور درگزر سے ہوگی تو اس سے ہمارے تعلق اور رشتے بھی بہت زیادہ مضبوط ہوں گے۔ تو یہ اس وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم خود بھی سٹریس سے نکلیں اور دوسروں کو بھی نکالیں۔ اور وہ کیسے ہم سٹریس سے نکال سکتے ہیں؟ معافی اور معاف کرنے کا جو رجحان ہے نا، اس کو اپنے معاشرے میں پریکٹس کریں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ تمام اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور اسلام کی دعوت دی، اور اکثر نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بڑا بہترین آئیڈیل سلوک کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے بہترین اخلاق کا نمونہ ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت خوبصورت آپ نے آئی تھنک کلوزنگ ریمارکس دیے، اور آپ کی جو ساری یہ جو باتوں کا جسٹ تھا، مجھے ایک اور وہ حدیث رسول پاک کی یاد آ گئی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر ہم اس کو کلیکٹیولی ایک حدیث میں بیان کریں تو آئی تھنک یہ بیسٹ۔ یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بالکل ٹھیک ہے؟ اس ڈیفینیشن پہ ہم دیکھیں تو ہمارے اندر مسلمان آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، نظر آئیں گے، بالکل ٹھیک ہے؟ ایک ایگو اور جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسٹیٹس کانشیس۔ رونت کے مجسمے ہم بنے ہوئے۔ بالکل بالکل وہی بات کر رہے تھے ہم کہ اسٹیٹس کانشیس اور میٹیریلزم کے اس دور میں بڑا ضروری ہے کہ ہم رجوع کریں ان ساری رسول پاک کی حدیثوں کے اوپر، اور جو ساری اسلامک ویلیوز ہیں، یہ میرے خیال میں ان ویلیوز کے بغیر، اسلامی قدروں کے بغیر کریکٹر بلڈنگ ناممکن ہے۔ اور آئی تھنک ہماری جو آج یہ نشست تھی پوری، یہ بھی اسی چیز کا گواہی دے رہی تھی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا رشید ارشد صاحب کا، عبد القادر صاحب کا، کہ انہوں نے بڑا اچھی اپنی اسپیچ سے اس چھوٹی سی نشست کو ہمارا سپورٹ کیا۔ ساتھ میں یہ شکریہ کروں گا عبداللہ بسام کا بھی، زینب کا بھی، یہ بھی اوورسی کر رہے تھے زوم میٹنگ کو، اور اس کے ساتھ ہم اپنا یہ اختتام کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔